बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों का जो लास्ट टॉपिक था दैट वाज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसमें हमने देखा था चारों सूबों को हमने डिस्कस किया था और चारों सूबों की हुकूमतों को डिस्कस किया था। हमने इस बात को समझाने की कोशिश की थी और उम्मीद है कि आपको समझ भी आया होगा कि सूबे जो हैं जी वो बिल्कुल एक तरीके पे चलते हैं जैसे कि पाकिस्तान की हुकूमत है वैसे ही चल रहे होते हैं। आप थोड़े थोड़े से नाम अगर जहन में रखें कि तीन बेसिक फैक्टर्स को जहन में पहले तो वो रखिएगा। एक होती है जुडिशरी, एक होती है आपकी जुडिशरी के बाद आएगा लेजिस्लेटिव और फिर आएगा एग्जेक्टिव। ये तीन चीज़ें हैं। अगर हम जुडिशरी के हवाले से देख लें तो फेडरल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट और प्रोविजनल लेवल पे हाई कोर्ट। बाज़ मामलात में हाई कोर्ट को मुकम्मल ऑटोनॉमी हासिल होती है। हाई कोर्ट का फैसला जो है बाज़ मामलात में वो उसको कोई बहुत ही ख़ास वजह ना हो तो फिर उस मामले को नहीं छेड़ा जाता। फिर दूसरा मामला आ गया जनाब आपका एग्जेक्टिव का। यहाँ फेडरल लेवल पे जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है और प्रोविजनल लेवल पे चीफ मिनिस्टर है। तमाम सूबों में एक ही हालत है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, वहाँ चीफ मिनिस्टर और जो प्रेसिडेंट है फेडरल लेवल पे प्रेसिडेंट और सूबाई लेवल्स पे चारों में गवर्नर होते हैं। एक अपने अपने सूबे के हद तक, पूरे पाकिस्तान के हद तक होते हैं प्रेसिडेंट साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब पूरे पाकिस्तान के हद तक, और चीफ मिनिस्टर और गवर्नर साहब जो है वो अपने अपने सूबे के हद तक होते हैं। तीसरा जो है जनाब लेजिस्लेटिव का, उसके लिए पाकिस्तान के लेवल पे पार्लियामेंट है और सूबों के लेवल पे उनकी अपनी सूबाई असेंबली है। एक बड़ा वाज़ेह फर्क जो है, एक तो जाहिर है कि यार सूबे पाकिस्तान का हिस्सा हैं तो फिर पाकिस्तान के आइन के अंदर ही हैं और उस अंदर से मुराद ये है कि उनको उतनी ऑटोनॉमी नहीं है। जो पाकिस्तान की ऑटोनॉमी है वो तो अनचैलेंजेबल है एनीवेयर। सूबों की जो है वो सब्जेक्ट टू दी सब्जेक्ट टू दी पाकिस्तान कोई भी सूबा आएगा तो। और दूसरा एक और फर्क जो है वो ये कि जहाँ तक हम बात कर रहे हैं इस हवाले से बात कर रहे हूँ अगर कि ये जो बनते हैं आपके लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट के दो, वैसे तो तीन ऐवान हैं लेकिन जो हाउस कहलाएंगे वो तो दो हाउस होते हैं। एक कहलाएगा हमारा नेशनल असेंबली और दूसरा सेनेट कहलाएगा, जबकि प्रोविजनल लेवल पे मुताल्लिका प्रोविंस की असेंबली जो है वो हाउस होती है। वो एक हाउस है, वो सिर्फ एक हाउस है। यहाँ पे सेंटर में दो हाउस है, प्रोविंस में एक हाउस है, सेंटर में दो हाउस है। तो एक ये इसका बुनियादी फर्क है। बाकी जो प्रोविंस है वो इंडिपेंडेंटली आज़ादी के साथ अपने कामों को सरअंजाम देते हैं। ये वो तरीक़ाकार है जिस पे पाकिस्तान की मशीनरी काम करती है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारे चार सूबे, हमने इन चार सूबों को डिस्कस किया था हमने अपने लास्ट सिटिंग में। आज की हमारी सिटिंग जो है, आज की हमारी सिटिंग क्या कहती है यार? आज की हमारी सिटिंग जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان. اب ہم یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ ساتھ ہی ہم جو کانسٹیٹیوشن میں فیڈرل لیول پہ جو ادارے ہیں ہم ان کی بات کریں گے, اور اداروں سے مراد وہی 3 ادارے کی بات ہوگی جس کا نام ہے ایگزیکٹو کا نام ہے اس کا یعنی پرائم منسٹر اور اس کے انڈر, اور پھر لیجسلیٹو کا نام ہے یعنی پارلیمنٹ اور اس کے انڈر, اور پھر بات کریں گے ہم جوڈیشری یعنی سپریم کورٹ اور اس کے انڈر. ہم یہ والی آج کی ہماری ڈسکشن اس حوالے سے ہے. تو جناب پھر شروع کرتے ہیں جی. سب سے پہلے ہم اس پہ دیکھیں گے آرگنائزیشن آف فیڈرل گورنمنٹ. اصل میں وہ جو ہے نا جی جو چیک اینڈ بیلنس کراس چیک کرنا کہ دوسرا ڈپارٹمنٹ کہیں پہلے ڈپارٹمنٹ کے معاملات میں دخل تو نہیں دے رہا, یہ معاملہ ہم نے اس لحاظ سے بھی آج کے ٹاپک پہ اس لحاظ سے بھی ہم نے تھوڑا سا غور کرنا ہے. تو جناب شروع کرتے ہیں. پہلے لیجسلیٹو کے حساب سے دیکھیں گے, پھر ایگزیکٹو دیکھیں گے کیا کام کرتے ہیں, اور اس کے بعد آخر میں جو سپریم کورٹ ہے یا جوڈیشری کے حوالے سے اس وقت میں ہم دیکھ رہے ہوں گے. جناب جو آرگنائزیشن آف فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس پہ دیکھیں آپ کہ پاکستان جو ہے وہ ظاہر ہے انڈیپینڈنٹ ساورن کنٹری ہے. ہمارا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے. کانسٹیٹیوشن ہمیں کچھ فنڈامنٹل اسکیلیٹن پرووائڈ کرتا ہے کہ جی آپ نے ایسے ڈپارٹمنٹ سارے ایسے آرگنائزیشن بنانی ہے. ہم اسی حساب سے ہی دیکھتے ہیں. 4 صوبے ہیں, وہ ہمیں بتاتا ہے کانسٹیٹیوشن 4 صوبے ہیں. آپ ڈیموکریٹک ریپبلک ہیں, ہم لوگ یعنی ڈیموکریٹک ریپبلک ہیں, اور وی آر اسلامک ریپبلک آف پاکستان. ہماری جو گورنمنٹ ہے جو میں آپ سے بتا رہا تھا کہ ہم لوگ ان معنوں میں بھی ڈسکس کریں گے کہ ہمارے ہاں جو دی ایکسرسائز آف پاورز, دی یوز آف پاور, کوئی کیا ایبسلوٹ پاور کا کنسپٹ ہے یا پھر ہماری جو آرگنائزیشن جو ڈپارٹمنٹس میں نے ہم 3 بات کیے تھے, جو 3 یونٹس کی بات کیے تھے, وہی لیجسلیچر, ایگزیکٹو اور جوڈیشری, وہ جو تینوں ہیں کیا وہ ایک دوسرے کے اندر دخل تو نہیں دیتے یا دخل دیتے ہیں. ہم نے اس حوالے سے بھی دیکھنا ہے, دیکھیں گے. تو ہم اگر بات کریں ایگزیکٹو کی, تو ایگزیکٹو جو ہے وہ اٹ کنسسٹ آف پرائم منسٹر اور منسٹرز وغیرہ. لیجسلیٹو جو ہے وہ ہوگا پارلیمنٹ, اور پارلیمنٹ کے بعد بس پارلیمنٹ ہے یہ والا. اور جوڈیشری جو ہے, جوڈیشری سے مراد جو ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس یہ شامل ہوں گی. آگے جناب دیکھتے ہیں. جو بیسک سول اور کرمنل لاز ہیں وہ گورننگ لا جو ہے وہ پارلیمنٹریلی لیجسلیشن کے تحت بنایا گیا, اور اسی طرح دوسرے قوانین جو ہیں وہ جن کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہو گیا, پینل کوڈ ہو گیا, فرنٹیئر کرائم ریگولیشنز ہو گئے, یعنی وہ طریقہ کار جو وضع کیے گئے وہ مشینری پرووائڈ ہوئی جس کے تحت پاکستان کے جو کرمنل جو پاکستان میں آفینس ہیں ان آفینس کو ایڈریس کرنے کے لیے جو مشینری ہے وہ پارلیمنٹ سے نے وضع کی.
واضح رہے کہ پارلیمنٹ تمام تر قوانین یا تو بناتا ہے یا ڈیلیگیٹ کرتا ہے، صرف کرمنل نہیں بلکہ سول کے جو ہمارے کیسز ہیں ان کے لیے بھی روشنی اور ہدایت جو ہے، جو اس کے لیے قانون سازی ہے، وہ لیجسلیچر کا کام ہے جس بھی لیول پہ قانون سازی کرنی ہو۔ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ دیٹ از سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن، ظاہر ہے، اور یہ اٹ کنسسٹ آف پرائم منسٹر اینڈ منسٹرز، اور یہ دونوں کلیکٹیولی کہلاتے ہیں کیبنٹ۔ تو پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، اور یہ آرگنائزیشن کے حساب سے دیکھنے کی فیڈرل گورنمنٹ، جو میں بھی آپ سے بتا رہا تھا کہ لیجسلیچر میں کون شامل ہے اور پھر فیڈرل گورنمنٹ میں کیا شامل ہے، اس کے علاوہ ہم اس کو دوبارہ ڈسکس کریں گے کہ یہ کس کس طرح اپنے کام سر انجام دیتے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 246 پہ اور 247 کے تحت اسلامک جرگہ جو ہے اس کو بھی کانسٹیٹیوشن کا لوکل گورننس کے لیے حصہ بنایا گیا ہے، اپنے آپ فیصلے خود لے سکتے ہیں، اپنے لیے قانون سازی خود کر سکتے ہیں۔ اب ہم جناب اس میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم تھوڑا سا اب اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ اب ہم اس کو دیکھنے لگے ہیں کہ انڈیپینڈنٹلی تینوں جو ہماری برانچ ہے، لیجسلیٹو، ایگزیکٹو اور جوڈیشری کو، ان کو ہم الگ الگ تفصیل سے دیکھ رہے ہوں گے۔ دیکھتے ہیں جو لیجسلیٹو برانچ ہے وچ از پارلیمنٹ آف کورس، وہ یو کے سے ہم نے یہ آئیڈیا لیا ہے، اٹ از انہیریٹڈ رادر فرام یو کے، اور یہ 2 ہاؤسز پہ مشتمل ہے۔ کون سے ہاؤسز ہیں جناب؟ نیشنل اسمبلی 2 برانچز ہیں پارلیمنٹ کے ادارے، ایک تو نیشنل اسمبلی ہے، دوسرا سینٹ ہے۔ نیشنل اسمبلی کو لوور ہاؤس کہتے ہیں، اس کے 342 ممبرز ہیں، جبکہ سینٹ کے جو ممبران کی تعداد ہے وہ 104 ہے۔ نیشنل اسمبلی کا ہمیں اس لیے بہت زیادہ پتہ ہوتا ہے کیونکہ نیشنل اسمبلی کے الیکشنز کے لیے لوگ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ جناب ہمیں یا ہماری پارٹی کو ووٹ دیں۔ عام طور پہ پارٹی الیکشن کے تحت ویسے کوئی پابندی نہیں ہے، آزاد لوگ بھی الیکشن لڑتے ہیں، اور آزاد سے مراد کسی پارٹی کو جوائن کے بغیر الیکشن لڑتے ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں پارٹی میں شامل ہونے کے بعد۔ تو صرف پارٹی کا ایک بڑا آسان بات ہوتی ہے یار، دیکھیں اگر کوئی شخص اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ، اپنی سوچ کے لحاظ سے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی میں الیکشن خود لڑنا چاہتا ہوں کیونکہ پارٹیز پسند نہیں ہیں، یا پارٹیز کا جو پروگرام ہے وہ پسند نہیں ہے، دیٹس اے ڈفرنٹ سٹوری۔ اس صورت میں وہ ایک شخص کامیاب ہوگا، جبکہ پارٹی بیسڈ الیکشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ پورے ملک کی سیٹوں پہ مختلف نمائندے اپنے کھڑے کرتی ہے، اور اگر وہ لوگ عمومی طور پہ پاکستان کے لوگ پسند کر رہے ہوں تو اس پارٹی کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں، جو پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں تو اس صورت میں پارٹی نیشنل اسمبلی میں زیادہ سیٹس حاصل کر لیتی ہے، اور جو پرائم منسٹر کا تعلق جو ہے وہ جو کہ ملک کا چیف ایگزیکٹو ہوتی ہے، اس کا تعلق نیشنل اسمبلی سے ہوتا ہے۔ تو نیشنل اسمبلی میں
اس کو زیادہ سیٹیں ملنے کی وجہ سے جو پرائم منسٹر کا انتخاب بھی وہیں سے ہوتا ہے، تو وہ پرائم منسٹر منتخب ہو جاتا ہے. یعنی جو لوگ ہیں وہ کسی ایک انڈیویجول کے بجائے پارٹی کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر پارٹی کا ایک اپنی جگہ پریشر بلڈ اپ رہتا ہے پرائم منسٹر پہ کہ جی آپ کوئی کام غلط کام کوئی نہیں کریں گے. تو یہاں پہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ نیشنل اسمبلی جو ہے وہ ایک لوور ہاؤس ہے، اور اس کے 342 ارکان ہوتے ہیں، جبکہ سینٹ کے جو ممبران کی تعداد ہے وہ 104 ہیں. اس میں ایک اور ایسپیکٹ یہ ہے کہ سینیٹر جو ہیں نیشنل اسمبلی 5 سال کے لیے اپنے ارکان منتخب کرتی ہے، سینٹ 6 سال کے لیے کرتا ہے. اور 6 سال اس کا کنسپٹ کچھ اسی طرح کا چلتا ہے کہ آدھے ممبران ایک دفعہ ریٹائر ہو جاتے ہیں اور نیا الیکشن ہوتا ہے، دوبارہ نئے لوگ آ گئے، لیکن آدھے ارکان یعنی 62 ارکان جو ہیں وہ بھی اسمبلی کا حصہ ہیں. اور پھر یہ 62 6 سال کے بعد ریٹائر ہوں گے، اور جو نئے ان بٹوین ہوئے ہیں 3 سال کے بعد، اب وہ پھر اگلے 6 سال کے لوگ. سو یہ 6 سال کا سپین چلتا رہتا ہے، اور یہ انڈائریکٹ الیکشن کا نتیجہ ہوتا ہے سینٹ. یعنی جس طرح نیشنل اسمبلی میں تو ہم ووٹ دیتے ہیں نا جی فلاں آدمی منتخب ہو جائے اور فلاں کو ووٹ نہیں دے رہے ہوتے، جس کو کسی کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا ریپرزنٹیٹیو نیشنل اسمبلی کے لیے منتخب ہو جاتا ہے، ہمارے ووٹوں سے منتخب ہو جاتا ہے. جبکہ سینٹ میں جو لوگ منتخب ہوتے ہیں ان میں ہم عوام ووٹ نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ ان کے ووٹ نیشنل اسمبلی کے ممبران جو وہ ووٹ دے رہے ہوتے ہیں. اس میں پارٹی پوزیشن کے لحاظ سے نیشنل اسمبلی میں جس کے جتنے زیادہ ممبران ہوں گے، جس پارٹی کے نیشنل اسمبلی میں جتنے زیادہ ممبران ہوں گے وہ اتنے ہی ممبران اسی پرسنٹیج کے لحاظ سے سینیٹر ان کے بن جاتے ہیں. ایک اور انٹرسٹنگ ایسپیکٹ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کے پاکستان میں بہت کم تعداد میں، بہت ہی کم تعداد میں آزاد امیدوار نیشنل اسمبلی پہ منتخب ہوتے ہیں، کیونکہ نیشنل اسمبلی کے اگر آپ آزاد امیدوار ہیں تو آپ واحد امیدوار ہیں، اور اگر آپ ایک پارٹی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پرائم منسٹر آپ بنا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی پارٹی سے ہو سکتا ہے. اگر آپ کی پارٹی کا انفلوئنس ہے لوگوں پہ، اگر آپ کی پارٹی صحیح طریقے پہ کام کرتی ہے تو اس کو پرائم منسٹر اس کسی شخص کو بنایا جا سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک آدمی آزاد امیدوار جیتے اور اس سے کہیں گے جی اب آپ پرائم منسٹر بن رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ ہیں آزاد امیدوار، آپ ہماری پارٹی کو آپ ووٹ دے رہے ہو، اور بس اس سے زیادہ ان سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی جاتی ہے، کچھ ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا آزاد امیدواران سے. سم ہاؤ آزاد امیدوار نیشنل پولیٹکس کے لحاظ سے دیکھیں تو آزاد امیدوار جو ہیں وہ کچھ ایڈ اپ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ان کا ایک بڑا فائدہ ہے، ایڈ اپ نہیں کر رہے ہوتے ملک کی سیاست میں، اس لحاظ سے ایڈ اپ نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ کبھی بھی پرائم منسٹر آزاد امیدوار نہیں بن سکتے، باقی پارٹی کوئی بھی پارٹی ان کو سپورٹ نہ کرے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو آزاد امیدواران ہیں ان کو کسی کا ڈر خوف نہیں ہوتا، پارٹی پولیٹکس میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تو وہ بہت جیسے کہتے ہیں نا زور دے کے زور زبردستی اپنی بات منوانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں اور منواتے ہیں باتیں. اگر وہ درست طریقے پہ درست بات کر رہے ہوں تو اپنی بات منواتے ہیں. ان کو ایسا نہیں ہے کہ پارٹی کے پریشر کی وجہ سے ان کو چپ ہو جائے، تو وہ حکومت کے مخالف بھی جا سکتے ہیں اور جاتے ہیں، اور جہاں کہیں مناسب ہو، اگر
کسی طرح سے حکومت اور اپوزیشن کا آپس میں گٹھ جوڑ نظر آ رہا ہو تو اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں، کر سکتے ہیں. جناب ہم بات کر رہے ہیں اسی لیجسلیٹو برانچ کے سلسلے میں. تو لیجسلیٹو برانچ جو ہے پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ آتی ہے اور پارلیمنٹ کو ایک سپریمیسی حاصل ہے جو تمام کیبنٹ ہوتی ہے. کیبنٹ سے مراد جو منسٹرز ہوتے ہیں جس کو کیبنٹ کہا جاتا ہے، اور ایون پرائم منسٹر جو ہیں ان کو پارلیمنٹ کا ممبر ہونا ہی اٹ از مسٹ کہ انہیں پارلیمنٹ کا ممبر ہونا ہے. کسی بھی صورت میں نیشنل اسمبلی سے یا سینٹ سے جو ہے جناب آپ کا پرائم منسٹر، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی کا ممبر ہو. لیکن بہرحال پارلیمنٹ کا ممبر جو ہے وہ ان کے لیے ہونا ضروری ہے. جو منسٹرز ہیں، پرائم منسٹر اور کیبنٹ جو ہے وہ رسپانسیبل ہوتے ہیں ٹو دی ہول پارلیمنٹ کلیکٹیولی. اگر کوئی کسی ممبر کو، ایم این اے کو، سینیٹر کو اگر کوئی چیز معلوم کرنا چاہے، کوئی سوال کرنا چاہے، کوئی ایشو ریز کرنا چاہے، تو یہ دونوں یعنی پرائم منسٹر اور جو کیبنٹ ہے یہ ان کو جواب دینے کی پابند ہیں کہ جی ہاں آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ یہ ہے. جائز مناسب تنقید سننا اور جائز مناسب تنقید پہ کا مناسب جواب دینا، یہ پارلیمنٹ کا حق ہے کہ کہ اس کے ممبران کی تنقید سنی جائے اور ان کو درست واضح جواب دیا جائے. جو پرائم منسٹر اور کیبنٹ ہیں دے آر جوائنٹلی اکاؤنٹیبل فار دی ٹو دا پارلیمنٹ. اگر کوئی پالیسی فیلئر ہو گورنمنٹ کی طرف سے، وہ یہ نہیں کہتے جی فلاں منسٹر کی غلطی ہے، وہ کہتے ہیں جی کیبنٹ کی غلطی ہے، کیبنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اور اگر کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس یعنی ہمیں اعتبار نہیں رہا گورنمنٹ کی طرف آ جائے تو پھر گورنمنٹ کا مطلب ہوتا ہے پرائم منسٹر اور اس کی تمام کیبنٹ، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اپنے عہدوں پہ برقرار نہیں رہ سکتے، اور اس صورت میں ایک نئی گورنمنٹ الیکٹ کی جائے گی ود ان دی سیم پارلیمنٹ. اور سب سے پہلے پرائم منسٹر کا انتخاب ہوگا، پرائم منسٹر فرام دی سیم نیشنل اسمبلی، اینڈ دین پرائم منسٹر ول have his cabinet from the parliament. So parliament جو ہے وہ basically responsible ہوتا ہے اس بات کے لیے کہ یہ ملک میں جو محکمے ہیں ان کو کون کون سے وزیر they look into it جو کہ اس معاملات کو چلا رہے ہوں گے. اگلا جناب آتا ہے ایگزیکٹو برانچ. ایگزیکٹو برانچ جو ہے یہ تو ہم بات کر رہے تھے پہلے یعنی لیجسلیچرز کی بات کر رہے، اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے لیجسلیچرز کی، اب ہم بات کر رہے ہیں ایگزیکٹوز کی. ایگزیکٹوز کا مطلب جو ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ اتھارٹی، وہ انڈیویژول، ہمارے ملک کے لحاظ سے، ظاہر پاکستان کے لحاظ سے پرائم منسٹر، جو کہ اسٹیٹ کی بیوروکریسی کو استعمال کرنے کا پابند ہو، اور جو ملک میں نئے ملک کی بہتری جو ہے، اصل باٹم لائن ملک کی بہتری کا ذمہ دار شخص جو ہے وہ
جناب آپ کا پرائم منسٹر ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں جناب. جو ہماری ایگزیکٹو برانچ ہے وہ ایگزیکٹو برانچ جو ہے وہ آتی ہے یہ دیٹ از سیپریٹ برانچ آف گورمنٹ فرام دی لیجسلیچر اینڈ سیکنڈلی آ گیا آپ کا یہ جو ہے نا جی جوڈیشری سے ظاہر ہے ان دونوں سے مختلف ہے. جو سپریشن آف پاورز ہیں اس کے تحت ہی چلائی ہوتی ہے اور جو گورنمنٹ ہے وہ لیجسلیچر کے فیصلوں پہ عمل کرنے کی پابند ہے. جو اس کا مقصد ہے وہ یہ کہ جو جناب آپ کی ایگزیکٹوز ہیں وہ ایگزیکٹو ایسے طریقہ کار بروئے کار لائیں جن کی مدد سے جو ملک ہے وہ ترقی اور خوشحالی پہ گامزن ہو سکے. اور اگر اس عمل کے کرنے میں کوئی ناکامی ہو, ان کی نااہلی ہو, تو پھر یا وہ اپنے ناکامی ہوگی, نااہلی ہوگی تو پھر بھی, اور اگر یہ اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کریں گے یعنی دوسرے دونوں برانچ یعنی جوڈیشری میں اور لیجسلیچر کے معاملات میں گھسنے کی کوشش کریں گے. بہت لمبا سا جملہ ہو گیا, نہیں سمجھ آیا, پھر بتاتا ہوں. ایگزیکٹو برانچ لیجسلیچر کے معاملات میں گھسے گا یا جوڈیشری کے معاملات میں گھسے گا, یا ایگزیکٹو برانچ جو ہے وہ اپنے کام درست طریقے سے پرفارم نہیں کر پائے گا. ہر دو صورتوں میں, ان دونوں صورتوں میں سے ہر دو صورتوں میں یہ اتھارٹی ہے لیجسلیچرز کی بھی اور ایگزیکٹوز کی بھی. اب دیکھیے سوری, اور جوڈیشری کی بھی. مثلاً کیا جوڈیشری کیا کرے گی؟ جوڈیشری اگر آپ درست طریقے پہ کام نہیں کر رہے تو جوڈیشری جو ہے وہ اس میں کبھی بھی کیس فائل کیا جا سکتا ہے, اور جوڈیشری کے پاس سو موٹو نوٹس کا بھی ایک موجود ہے کہ جناب آپ خود سے نوٹس لے لیا ہے کہ حکومت صاحب آپ فلاں کام درست طریقے پہ نہیں کر رہے, آپ کراچی کے حالات بہتر نہیں کر رہے, آپ گیس کی قیمتیں کس عمل کے تحت بڑھا رہے ہیں, آپ وغیرہ وغیرہ, بہت سارے طریقے. اور دوسری طرف ایک تھریٹ ہمیشہ پارلیمنٹ کا موجود رہتا ہے. میں بتا رہا تھا نا, پارلیمنٹ بھی اس معاملے کو دیکھیے کہ ایگزیکٹو صاحب سے ہی کام نہ کر رہا ہو تو اس کو بھی دیکھیے, وہ یہی کہے گی کہ جناب حکومت کی اگر نااہل ثابت ہو تو حکومت کو ایک وہ نو کانفیڈنس اس کے اوپر, یعنی ہمیں حکومت پہ اعتبار نہیں ہے. عام طور پہ اگر حکومت کے جو, کیونکہ دیکھیے میجورٹی پارٹی ہی حکومت بناتی ہے نا, تو لیجسلیچر جو ہیں وہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. میجورٹی پارٹی نہیں ہے, 50% سے زیادہ کے لوگ نہیں ہیں, تو وہ کیسے حکومت پہ نو کانفیڈنس کر سکتے ہیں؟ زیادہ ایم این ایز ہوں گے تبھی تو حکومت پہ نو کانفیڈنس ہوگا. لیکن یہ اخلاقی طور پہ بہت برتری حاصل ہو جاتی ہے, اور کہتے ہیں کہ جی اب ہم ان پہ نو کانفیڈنس کو جیتنا اور نو کانفیڈنس کو ہارنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا امپورٹنٹ ایک حکومت پہ کو ایک یہ بتا دینا کہ ہم آپ سے ناخوش ہیں. لیجسلیچرز حکومت سے ناخوش ہیں یہ بتا دینا, یہ ثابت کر دینا بھی اپنی جگہ پہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ڈیموکریٹک گورنمنٹس میں نو کانفیڈنس کی وجہ سے
پاکستان میں ابھی تک ایسا نہیں بن پایا ہے، ایسا کنسپٹ نہیں بن پایا. نو کانفیڈنس جو ہے وہ اس کا آ جانا ہی ایک بھاری بھرکم نااہلی کی دلیل ہوتی ہے، حکومت کی نااہلی کی دلیل ہوتی ہے. ہم جی ایگزیکٹو برانچ میں دیکھ رہے تھے. ایگزیکٹو برانچ میں پرائم منسٹر ہوتے ہیں جو کہ ملک کے چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں. جو پرائم منسٹر صاحب ہوتے ہیں وہ کیبنٹ کی اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں اور گورنمنٹ کے جو آپریشنز ہوتے ہیں ان کو لک آفٹر کرتے ہیں، گورنمنٹ کے آپریشنز چلاتے ہیں، گورنمنٹ کے معاملات کو ہی لک انٹو اٹ کہ حکومت کیسے اپنے معاملات چلائے، کس طور چلا رہی ہو. مثال کے طور پہ عوام کی خوشحالی کے کاموں پہ توجہ ہو کہ عوام خوشحال ہوں، یا توجہ جو ہے وہ ملک کے دفاع بھی طرف ہو کہ اس کے تحت مطلب ایک عوام کے خوشحال کرنے کا طریقہ تو یہ ہے نا کہ قرضے دینا شروع کر دیں. دوسرا طریقہ یہ ہے عوام کو خوشحال رکھنے کا کہ بیرونی ایگریشن سے بچا رہے ہوں. ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے عوام کو خوش رکھنے کا کہ ان کے پاس زمینیں بڑی تعداد میں دی جائیں تاکہ وہ اس پہ کاشت کر سکیں. ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ملک میں اچھی سڑکوں کا جال بچھا دیا جائے. ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سرکاری نوکریوں پہ لوگوں کو اپوائنٹ کیا جائے. ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملک میں جنرلی انڈسٹری لگانے کے لیے قرضے اس طرح دیے جائیں کہ جی آپ انڈسٹری لگائیں، اس وجہ سے قرضے دیے جائیں کہ انڈسٹری لگائیں. اصل میں تو لوگوں کو خوشحال کرنا ہوتا ہے. پرائم منسٹر اس آفس کا نام ہے جو ملک کی خوشحالی کے لیے مناسب فیصلے کر رہا ہوتا ہے تاکہ عوام خوشحال ہوں. جو کہ ایڈمنسٹریٹو اور ملٹری اپوائنٹمنٹس ہیں پاکستان میں وہ پرائم منسٹر کرتا ہے. چیئرمین اینڈ ادر ممبر آف فیڈرل کمیشن، جو ہم بات کر ہے ایف پی ایس سی کی، ہم نے بات کی تھی. ایف پی ایس سی ایک ادارہ ہوتا ہے، اس کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں. اور دوسرے پبلک انسٹیٹیوٹس، امبیسڈرز، ہائی کمیشن دوسرے ملکوں کے، ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہیں. پرائم منسٹر جو ہے وہ گورنمنٹ کا سربراہ ہے، چیف ایگزیکٹو ہے. ہم لوگ ایگزیکٹو برانچ کو ہی اس ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں. ایگزیکٹو برانچ کون کون سے کام سر انجام دیتی ہے. جو کیبنٹ سیکرٹریز ہیں اور ڈائریکٹرز ہیں ان ایڈمنسٹریٹو پوزیشن آف دی گورنمنٹ، ان کی بھی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ویسے تو یار پریزیڈنٹ آ گیا، لیکن میں بتاؤں پرائم منسٹر جو ہے وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، بے پناہ اختیارات کا مالک ہوتا ہے. پرائم منسٹر کو ڈر دو جگہوں سے لگتا ہے. ایک ڈر جو ہے وہ تو لگتا ہے جوڈیشری سے. غلط کام کرے گا تو جوڈیشری جو ہے وہ جواب طلبی کر لے گی. اور پرائم منسٹر کو دوسرا ڈر جو ہے وہ لیجسلیچر سے لگ رہا ہوتا ہے کہ لیجسلیچر جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے. اور میں جیسے آپ کو بتا چکا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ ناراض ہونے کے بعد آپ کو نو کانفیڈنس کے ذریعے حکومت سے باہر نکال دیا جائے، بلکہ یہ نو کانفیڈنس کی موو ہو جانا ہی یہ اپنی جگہ پہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ پرائم منسٹر کو آنورڈس پرائم منسٹر نہ رہنے دیا جائے. یہ بھی ہر دو صورتوں میں بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے. پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ ہی از اے پارٹ آف دا پارلیمنٹ. ہم لوگ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں، اور پارلیمنٹ 3 بنیادی آرگنز پہ مشتمل ہے جو کہ ہے نیشنل اسمبلی، سینٹ اور پریزیڈنٹ. سو پریزیڈنٹ پارلیمنٹ کا حصہ ہے.
اور اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے آس پاس میں ان کی رہائش ہے. پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ دو طرح کے کام سر انجام دیتے ہیں. ایک تو کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہونے کے ناطے پارلیمنٹ کے پاس کردہ بل پہ دستخط کرنے کے مجاز ہوتے ہیں. دستخط کریں گے تو وہ جو پارلیمنٹ کا بل ہے وہ ایکٹ کا درجہ یعنی قانون کا درجہ اختیار کر لے گا. ایک تو پریزیڈنٹ کے پاس یہ کام ہوتا ہے, اور دوسرا اہم کام جو ہے وہ یہ ہے کہ بیشتر کہ وہ ریاست کے سربراہ ہیں. پریزیڈنٹ صاحب جو ہوتے ہیں وہ ریاست کے سربراہ ہوتے ہیں. حکومت کے سربراہ کا نام ہے پرائم منسٹر اور ریاست کے سربراہ کا نام ہے پریزیڈنٹ. چنانچہ آپ اگر اپنا پاسپورٹ یا کسی کا پاسپورٹ دیکھیں اور اس کے پہلے الفاظ پڑھیں تو ان دی نیم آف دا پریزیڈنٹ آف پاکستان یہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کے نام پر. جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب کیا کریں گے جناب, وہ حکومت کے افیئرز چلاتے ہیں اور انتہائی طاقتور شخصیت کا نام ہے. حکومتی لیول پہ بہت طاقتور شخصیت کا نام ہے. اور اس کے ساتھ جو چیز ان کے ساتھ اور اٹیچ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ تقریباً تمام معاملات میں پریزیڈنٹ کو ایڈوائز دیتے ہیں, اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کی ایڈوائز ماننے کے پابند ہیں. ان کی ڈسکریشن نہیں ہے مان لیا یا نہیں مانا, انہوں نے ماننا ہی ماننا ہے. جو بھی پرائم منسٹر کہیں گے پریزیڈنٹ کو وہ ان کو ماننا ہی ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ایک سیریمونیل فگر ہیڈ ہے. وہ ملک کی وحدانیت کی علامت ہے. پریزیڈنٹ کا تعلق عام طور پہ کسی سیاسی پارٹی سے, ڈیموکریٹک دور میں سیاسی پارٹی سے نہیں ہوتا, بلکہ کیونکہ دیکھیے پریزیڈنٹ کی جو حیثیت ہے نا وہ یہ ایسی ہوتی ہے جو کسی بڑے اور بزرگ کی حیثیت ہو. اگر کسی کو اعتراض ہے یعنی اگر اپوزیشن کو بھی کوئی اعتراض ہے تو وہ آئیں اور آ کے پریزیڈنٹ کو بتائیں کہ جی ہمیں فلاں چیز پہ گورنمنٹ کی اعتراض ہے. تو ایک طریقہ یہ بھی بہرحال ہوتا ہے حکومت پریشر رکھنے کا کہ پریزیڈنٹ انڈیپینڈنٹ شخصیت ہوتا ہے, اس کا سیاست یا سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اور اگر ایسا تعلق ہو تو اس کو ناپسند کیا جاتا ہے. پریزیڈنٹ اور سیاست الگ الگ باتیں ہیں. حکومت پرائم منسٹر ہی سیاسی ہونا یہ بالکل جائز ہے, لیکن پریزیڈنٹ کا سیاسی ہونا یہ درست تصور نہیں کیا جا سکتا. بلکہ پاکستان کے آئین کے تحت پریزیڈنٹ جو ہے پاکستان کے آئین کے تحت بھی پریزیڈنٹ کوئی سیاسی عہدہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا. وہ ایک صرف علامتی عہدہ یعنی پریزیڈنٹ کا عہدہ ہی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. جو پریزیڈنٹ ہیں وہ 5 سال کے لیے انڈائریکٹ الیکشن سے منتخب ہوتے ہیں. جو ان کا جو الیکٹورل کالج جو ہے وہ سینٹ, نیشنل اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں پہ محیط ہے. یعنی 4 صوبائی, 1 نیشنل اور ایک سینٹ, یہ سارے اکٹھا ہوں گے تو ہی پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں. پریزیڈنٹ کا دوبارہ چناؤ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ہے جناب ہمارے پریزیڈنٹ صاحب. آگے دیکھتے ہیں. پریزیڈنٹ کا آفس ایک شخص 2 دفعہ تک تو ہولڈ کر سکتا ہے, 2 دفعہ سے زیادہ ہولڈ نہیں کر سکتا. جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں ان کو ان کی جاب سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے, ان سے کہا بھی جا سکتا ہے. یہ ایک تو طریقہ یہ ہے نا ان کے, ہم نے تو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ دیکھا. اپوائنٹمنٹ میں کون شخص ایلیجیبل ہے, وہ شخص ایلیجیبل ہے پریزیڈنٹ بننے کے لیے
جو MNA بننے کے لیے ایلیجیبل ہو اور اس کی عمر 45 سال سے زائد ہو. اگر کوئی پریزیڈنٹ مس کنڈکٹ کرے یا وغیرہ، یعنی اگر کوئی پریزیڈنٹ شپ سے کسی کو ہٹانا ہو تو اس کے دو طریقے ہیں، یا تو وہ خود ہٹ جائے یعنی ریزائن کر دے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ 2/3 ووٹ کر دیں لوگ جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں اس کے اگینسٹ، پریزیڈنٹ کے اگینسٹ، کہ یہ پریزیڈنٹ جو ہے یہ درست کام نہیں کر رہے تو ان کو ان کے عہدے سے الگ کر دیا جائے. دیٹ از دی ادر وے. دونوں صورتوں میں جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں ان کو جانا پڑتا ہے. جو الیکٹورل کالج ہے وہی آگے 2/3 ووٹس لے کے آئے گا پارلیمنٹ میں. پریزیڈنٹ صاحب کے پاس بھی کچھ اختیارات ہوتے ہیں. چاروں گورنرز کی اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں. واضح رہے کہ چاروں گورنرز کی جو اپوائنٹمنٹ کریں گے وہ اپوائنٹمنٹ پرائم منسٹر کے مشورے سے کریں گے. چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کریں گے. چیف جسٹس کون شخص ہوگا؟ یعنی چیف جسٹس اصل میں وہ آدمی ہوتا ہے جو سب سے سینئر موسٹ جج ہوگا نا جی، وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن جائے گا، آٹومیٹکلی بن جائے گا. جیسے ہی ایک ختم ہوگی، کسی کی میعاد ختم ہوگی، دوسرا جو ہے وہ اپنے آپ ہی بن جائے گا جی فلاں آدمی. لیکن اس کو آفیشلی بتانا ہے کہ اب آپ جی ہم ملک کے چیف جسٹس ہیں، اور نہ صرف یہاں تک بلکہ یہ بھی بتانا کہ آپ جناب چیف جسٹس صاحب آپ سے اوتھ لیا جائے گا. تو وہ یہ دونوں کام جو ہیں یہ پریزیڈنٹ صاحب کر رہے ہوتے ہیں. چیف الیکشن کمشنر جو ہے پرائم منسٹر بتائیں گے کہ جی فلاں کو چیف الیکشن کمشنر بنا دیا جائے تو پریزیڈنٹ کو چیف الیکشن کمشنر بنا دیں گے. اٹارنی جنرل اور آڈیٹر جنرل سیم طریقہ کہ کس طرح. اور پرائم منسٹر جو ہے وہ صرف بتاتے ہیں. اس سے پہلے جو ہماری 19ویں ترمیم کے تحت یہ مشورہ کرنے کے باقاعدہ مشورہ کرنے کے لیڈر آف دی اپوزیشن سے پابند ہیں. بلکہ قانون تو صرف یہ ہے جو ہماری اب روایت شروع ہوئی ہے کہ جو دونوں ملک کی جو پارٹیز ہوں ان سب کو اکٹھا کر کے اور پھر پرائم منسٹر کو مشورہ ملتا ہے. ویسے تو لیڈر آف دی اپوزیشن کا ہی کام ہے، لیکن باقی تمام پارٹیز کو بھی یا لیڈر آف دی اپوزیشن ان سے پہلے مشورہ کر چکے ہوتے ہیں یا ان کو کم از کم اپنے مشورے میں شامل کر لیتے ہیں. یعنی فلاں کو ہم ریکمنڈ کریں گے بطور یہ جو اپوائنٹمنٹس کی میں بات کر رہا ہوں کہ گورنر کے لیے، خاص طور پہ چیف الیکشن کمشنر کے لیے یا چیف جسٹس ہونا یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہونے کا طریقہ بڑا ہی واضح ہو گیا. اب تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی اور معاملے کی، نہ پرائم منسٹر کوئی کچھ رول ادا کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری جو کورٹس ہیں وہ انتہائی انڈیپینڈنٹ کام کر رہی ہیں. بالکل جوڈیشری الگ ہو گئی ہے، اس کو وہ انڈیپینڈنٹ اور فیصلے لیتی ہے. اور یہ فیصلہ کہ اس وقت کون ہے ہمارے چیف جسٹس، اس کے بعد کون ہوں گے، آپ اگر ویب سائٹ نکال کے دیکھیں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آخر تک کون کون لوگ چیف جسٹس صاحبان بنیں گے. آپ کو پتہ لگ جائے گا، آفیشیل ویب سائٹ سے آپ کو پتہ لگ جائے گا. پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں. میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. پریزیڈنٹ صاحب جو ہوتے ہیں وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتے ہیں، جبکہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ہیڈ آف گورنمنٹ ہوتے ہیں. he also receives candidature of ambassadors from other countries. جو بھی امبیسڈر صاحب ہوں گے وہ آئیں گے اور صدر کے پاس کو اپنی کریڈینشلز دیں گے، کینڈیڈیچر دیں گے کہ جی ہم فلاں ملک کی طرف سے ہمیں منتخب کیا گیا. جب وہ وصول کر لیتے ہیں تو اس شخص کو بطور امبیسڈر ہی کین ورک. جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہے، اور جو ہمارے ٹریڈیشنز کے تحت پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ
کریڈینشل ریسیو کرتے ہیں ہائی کمشنرز فرام ادر ممبرز آف کامن ویلتھ. ذکر کر چکا ہوں لیکن یہاں میں آپ کو دوبارہ ایک دفعہ ریمائنڈ کرانے کی حد تک صرف بتا دیتا ہوں کہ جو ساری دنیا پاکستان کے لیے دو طرح کے بلکہ نہیں میرے خیال سے یاد ہوتا ہے کامن ویلتھ کیا ہوتی ہے، کیونکہ اس میں لفظ لکھا ہوا ہے کامن ویلتھ اور ہائی کمیشن. کامن ویلتھ وہ ملک جو کسی بھی وقت میں برطانیہ کے زیر سایہ رہے ہیں، ان سب کو کامن ویلتھ ممالک کہا جاتا ہے. اور وہ سارے اب ایک اور آرگنائزیشن، وہ تمام ملک ایک اور جس آرگنائزیشن میں آئے ہیں اس کو کامن ویلتھ کہا جاتا ہے. جس طرح یونائٹڈ نیشنز ہے نا جی، ایک آرگنائزیشن جس میں سارے ملک جو ہیں وہ جس کے ممبر ہیں، اسی طرح ایک اور آرگنائزیشن ہے، اس کو کامن ویلتھ کہا جاتا ہے. اور وہ ممالک جو کبھی امریکہ برطانیہ کے زیر سایہ تھے، وہ سارے کامن ویلتھ کے تحت ایک اور آرگنائزیشن میں شامل ہیں. تو یہاں پہ بتانے کا مطلب یہ تھا کہ جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں وہ ریسیو کرتے ہیں امبیسڈرز کے لیے، دوسرے ملکوں کے امبیسڈرز کے جو کریڈینشلز ہوتے ہیں کہ جی ہمارا فلاں ملک نے مجھے ایک امبیسڈر بنایا ہے پاکستان میں، تو میرے جو کریڈینشل ہیں اس کو ایکسیپٹ کیجئے، اور مجھے تو وہ کریڈینشل ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور پرائم منسٹر جو ہے ان ملکوں کے جو کامن ویلتھ کے ان سفیروں کے کریڈینشل کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب جو ہوتے ہیں وہ ڈی جورے سول کمانڈر ہوتے ہیں، چیف آف پاکستان آرمڈ فورسز. یہاں پہ لفظ ڈیجورے اور ڈیفیکٹو آپ کو میں ریمائنڈ کرا دیتا ہوں. ڈیجورے جو ہوتا ہے وہ علامتی کے طور پہ سامنے آتا ہے. علامتی سربراہ ہیں پریزیڈنٹ، علامتی سربراہ ہوتے ہیں پاکستان کی آرم فورسز کے. لیکن جو حقیقی سربراہ ہوتے ہیں، ڈیفیکٹو اسے کہتے ہیں، وہ نہیں ہوتے. یہ ایک علامتی سربراہ کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ڈیجورے کا مطلب یہ ہوا کہ علامتی، اور ڈیفیکٹو کا مطلب یہ ہوا کہ اصل یا حقیقی. تو حقیقی جو ہے وہ پاورز پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہیں، اور ان پاورز کو بطور ڈیجورے پریزیڈنٹ صاحب استعمال کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہمارے جناب ایک اور برانچ آتی ہے جس کو کہتے ہیں جوڈیکیچر برانچ یا جوڈیشل برانچ کا نام ہے، اور وہ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان آتی ہے. ہم لوگ بات کر رہے ہیں اس وقت میں تین برانچز کی بات کر رہے ہیں. لیجسلیچرز کی بات کر رہے ہیں، ایگزیکٹو کی بات کر رہے ہیں، اور جوڈیشری کی بات کر رہے ہیں. تو جوڈیشری جو ہے وہ ایک تھرڈ برانچ ہے اور اپنی جگہ پہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہوتی ہے. جو ہمارے برطانیہ راج اس زمانے سے ہی یہ کہتے ہیں کہ وہی سیٹ اپ کو تھوڑا سا امپروو کے بعد اصل میں 1935 کی جو ہمارے کانسٹیٹیوشن تھا اس علاقے میں اپلیکیبل، اسی کو 1956 62 اور 73 میں امپروومنٹ کے ساتھ ہی اس کو شامل کرتے چلے گئے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اٹ سٹارٹڈ، اگر دیکھا جائے تو فرام آزادی سے پہلے کے واقعات کے تحت جو ہے وہ بنائی گئی ہے. جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کے سربراہ جو ہیں ان کو چیف جسٹس کہا جاتا ہے، اور دیگر 16 جج ادر دین چیف جسٹس، یعنی سارے ملا کے ججز کی تعداد 17 ہوتی ہے. اور ان آل
ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب کرتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں جناب. طریقہ کار بہرحال اس کا پہلے بھی ڈسکس کر چکے تھے اپوائنٹمنٹ کا, کہ سپریم کورٹ نے خود ہی اپنے پالیسی بنائی کہ جو کہ طریقہ کار بنا لیا. سینئر موسٹ جج جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج ہوں گے. تو یہ معاملہ ہے. کانسٹیٹیوشن نے خود فکس نہیں کیا کہ کتنی تعداد ہوگی ہمارے جج صاحبان کی, کتنی تعداد ہوگی, لیکن پارلیمنٹ جو ہے اس نے اپنے ایک قانون کے ذریعے اپنے طور پہ اس کی تعداد جو تھی وہ تعداد بنا دی, جو کہ 17 ریکمنڈ. کانسٹیٹیوشن میں دوسرا طریقہ کانسٹیٹیوشن کے لیے ہوتا ہے, بلکہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ کا. تو یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے اس کی تعداد جو ہے وہ 17 ہے. جوڈیشری جو ہے اس میں نہ صرف سپریم کورٹ بلکہ ہائی کورٹ آف پروویژنل لیول بھی شامل ہے, اور اس میں ڈسٹرکٹ کورٹس بھی, اینٹی ٹیررزم, جو ہماری شریعہ کورٹس ہیں وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہیں. تو بس جوڈیشری میں یہ تمام طرح کی کورٹس شامل ہیں, سارے مل کے لوگوں کو انصاف مہیا کرنے کے کام پہ لگے ہوئے ہیں. جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ امپاور کرتا ہے سپریم کورٹ کو کہ وہ کسی بھی کیس کو ٹرانسفر کر سکے, اپیل کر سکے, اپیل یا دوسری پروسیڈنگز جو ہیں کسی اور کورٹ, ہائی کورٹ کے سامنے, ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ یا اپنے سامنے کہے کہ جی میرے سامنے لے کے میں خود اس معاملے کو سنوں گی. یہ اتھارٹی سپریم کورٹ کے پاس موجود ہے. سپریم جوڈیشل کونسل کی اگر بات کریں تو سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے یہ ایک ادارہ کہہ لیں, سپریم کورٹ کا ہی ایک ادارہ ایک اور ہے. جب کوئی مس کنڈکٹ ہوتا ہے نا ججز کا جو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ججز میں سے کسی کی طرف سے کوئی مس کنڈکٹ ہوتا ہے, تو پھر ایک سپریم جوڈیشل کونسل کو فریم کیا جاتا ہے کہ جناب آ جائے سپریم جوڈیشل کونسل, جو کہ کنسسٹ ہوتی ہے جو سپریم چیف جسٹس سپریم کورٹ اور چاروں ہائی کورٹس کے جو چیف صاحبان ہوتے ہیں, چیف جسٹس صاحبان آف چاروں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے بھی جو ہمارے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹس, سمپل ہے نا, یہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کسی بھی معاملے پہ کہ جی اب فلاں جج کے خلاف مس کنڈکٹ داخل ہوا ہے, اب مس کنڈکٹ کے تحت کیا کیا جائے. تو اگر مس کنڈکٹ ثابت ہو جاتا ہے, جس میں پورا موقع دیا جاتا ہے, ان جج صاحب کو سنا جاتا ہے, جو ان کے اوپر الزام لگائے ہوں, الزام لگانے والے کو سنا جاتا ہے, اس پہ ایک بھاری بھرکم سٹنگ ہوتی ہے, اور اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ ایسا ہی الزام درست ہے, اگر الزام کی درستگی ثابت ہو جائے تو اس صورت میں جو جج صاحب کو ان کی نوکری سے برخاست کر دیا جاتا ہے. بالکل ایسے ہوا جناب کہ جو ہمارا آخری دفعہ میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا تھا,
افتخار چودھری صاحب کے خلاف حکومت نے، اس وقت کی حکومت نے کچھ ریفرنس فائل کیے تھے ان پہ، ان کے اپنے حوالے سے اور ان کے بیٹے کے حوالے سے. تو وہ سارے کے سارے جب سپریم جوڈیشل کونسل میں پیش ہوئے تو اچھا اس میں ایک اور ایک نئی طرح کی ہیرارکی بنی. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ چیف جسٹس آف پانچوں چیف جسٹس صاحبان، 4 ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں، ان ساروں نے مل کے ہی یہ مشتمل ہوتا ہے ادارہ جس کو سپریم جوڈیشل کونسل کہتے ہیں. لیکن اب جو مقدمہ تھا وہ تو تھا ہی چیف جسٹس کے خلاف، تو پھر چیف جسٹس صاحب کو تو اپنے خلاف تو مقدمہ سن نہیں سکتے. تو اس کے لیے جو سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج تھے ان کا نام تھا جسٹس بھگوان داس. بھگوان داس صاحب اس وقت پاکستان میں موجود نہیں تھے. یہ چھوٹا سا قصہ ہے، 2-4 منٹ آپ سے میں دیتا ہوں. تو بھگوان داس صاحب جو تھے وہ پاکستان میں موجود نہیں تھے، وہ اب مذہبی رسومات کے سلسلے میں انڈیا گئے ہوئے تھے. تو اس وقت میں جاوید اقبال صاحب جو کہ 2nd نمبر کے سینئر موسٹ جج تھے، ان سے کہا کہ جی آپ آئیں اور آ کے اس مقدمے کو سنیں. حکومت نے جو یہ سپریم جوڈیشل کونسل بنائی تھی اس میں وہ صاحب شامل تھے. جو ہمیں بطور وکلا کو اعتراض یہ تھا کہ جی ایک تو آئین ایسا نہیں کہتا، آئین تو کہتا ہے کہ چیف جسٹس صاحبان ہو. چلیں ٹھیک ہے، کیونکہ چیف جسٹس کا اپنا معاملہ ہے تو مان لیا کہ آپ نے ان کو شامل کر دیا. تو بھگوان داس صاحب کتنے عرصے میں واپس آ جائیں گے؟ آپ کو ایسی کیا جلدی پڑی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں جسٹس جاوید اقبال بہت محترم، بہت اچھے جج رہے ہیں وہ بھی، میں جاوید اقبال کی بات کروں، لیکن یہ ایک اس میں تیزی کا عنصر نمایاں تھا کہ جلدی کیا ہے، جلدی نہیں کرو، کرتے ہیں، کر لیجئے گا، سن لیجئے گا، ابھی اسی جلدی نہ کریں. تو بہرحال اس وجہ سے بھی ہنگامہ رہا، لیکن اس کچھ عرصے میں جلدی بھگوان داس صاحب واپس آ گئے. سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس شروع ہو چکا تھا، 1-2 ہیئرنگ ہو چکی تھی، وہ واپس آ گئے بھگوان داس صاحب. اور بھگوان داس صاحب آ گئے تو جیسی کہ ایکسپیکٹڈ تھا، جاوید اقبال صاحب نے کہا کہ آپ آئیے، آپ اس کی پوزیشن کے اہل ہیں. انہوں نے آ کے پوزیشن سنبھالی اور اس کے بعد اس کے باقاعدگی سے اجلاس ہوئے اور حکومت کو پورا موقع دیا گیا کہ وہ اپنے موقف کو درست ثابت کرے. لیکن حکومت اپنا موقف ثابت کرنے میں ناکام ثابت ہوئی. وہ ایسے الزامات ثابت کرنے میں ناکام ثابت ہوئی جس کے تحت یہ سمجھا جاتا کہ جو ہمارے جو افتخار چودھری صاحب ہیں وہ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں. کیونکہ وہ مس کنڈکٹ ان سے ثابت نہیں ہو پائی، لہذا ان کے الزامات کو، اس ریفرنس کو خارج کر دیا گیا. اور حکومت کی، اس وقت کی حکومت کی بہت سبکی ہوئی کہ وہ تو کسی اور ارادے میں، کچھ اور ارادے تھے جو کہ پورے نہیں ہو پائے. تو یہ آرٹیکل 209 کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ہے 209، جس کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل بنائی جاتی ہے. اور بس یہ کام ہے جن جج صاحب کا تعلق ہو، اگر کسی مس کنڈکٹ میں الزام ہو وہ شامل نہیں ہوتے. ظاہر ہے وہ شامل ہی نہیں ہوتے. ایسے جج صاحبان غلط صحیح الزام جو بھی لگائیں وہ شامل نہیں ہوتے. وہ کہتے نہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہی چلائیں، میں تو نہیں بیٹھوں گا، اٹس ناٹ بیفور می. یہ ہمارے جج صاحبان کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے. جب ان ایسا کوئی کیس جس میں ان کی ذاتی طور پہ کسی بھی طرح سے ہوں تو وہ کہتے ہیں ناٹ بیفور می، وہ ان کے سامنے نہیں کسی اور جج صاحب کے سامنے چلا جاتا ہے معاملہ. تو یہ جناب ہمارا ہے سپریم جوڈیشل کونسل. اچھا جناب، سول سروس کیا ہوتی ہے؟ سول سروس آف پاکستان جو ہے وہ ایک پرماننٹ بیوروکریسی ہے. گورنمنٹ چلانے کے طریقہ کار کے اوپر ہے. گورنمنٹ کس
طریقے سے چلائی جاتی ہے. یہ ایگزیکٹوز کا حصہ ہے. جو سول سروس ہے جناب یہ ہرگز جوڈیشری کا حصہ نہیں ہے, یہ ایگزیکٹوز کا حصہ ہے. پرائم منسٹر یہ کیسے ملک کو چلائیں گے, وہ چلانے کے لیے جو ان کو ہیلپنگ ہینڈ ہے وہ بیوروکریسی سول سروس ہوتی ہے. سول سروس کس طریقے سے پرائم منسٹر کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے گورنمنٹ چلانے کے لیے. تو بس یہ ہے ان کے سول سروس کے مختلف ڈی ایم جی گروپ بھی ہوتا ہے, ان کا ایف پی ایس سی سے پاس ہوتے ہیں, اور اپنے آہستہ 17ویں گریڈ میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, ترقی کرتے جاتے ہیں, گریڈ 22 تک چلے جاتے ہیں, منسٹرز کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ جی منسٹر صاحب جو آپ چاہتے ہیں وہ اس طریقے سے پاسبل ہے, اگر آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں تو اس طریقے سے پاسبل ہے. تو یہ تمام جو سرکار کے ملازم ہوتے ہیں وہ سول سروس کے نہیں ہوتے, بلکہ اور بھی طریقہ کار ہے گورنمنٹ کی ملازمت کے لیے. صرف سول سروس جو ہے وہ ایک فورم نہیں ہے, بہت سارے اور بھی فورم ہیں. جو سول سروس ہوتی ہے بہرحال وہ گورنمنٹ کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو, گورنمنٹ کے جو کارپوریشنز ہیں ان کو بھی چلانے کی ذمہ دار ہوتی ہے, ایگزیکٹوز کا حصہ ہے. یہ جو سول سروس ہے وہ بیسیکلی دیٹ از دا فیول ٹو رن دی افیئرز آف دی گورنمنٹ. گورنمنٹ کی فیصلوں پہ عمل درآمد کی سول سروس کے ذریعے ہی کر رہی ہوتی ہے. پھر ہمارے جناب کیبنٹ سیکرٹریز ہوتے ہیں جو کہ بہت سب سے زیادہ سینئر اور ایکسپیرینسڈ لوگ ہوتے ہیں سول سروس کے. فائنل میں یہ بھی ایگزیکٹوز کا ہی حصہ ہے. سول سروس اکیڈمی سے پاس ہونے کے بعد اور مختلف ٹریننگز حاصل کرنے کے بعد اور اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ مختلف لیول پہ خدمات سر انجام دینے کے بعد کیبنٹ سیکرٹریز تک پہنچ جاتے ہیں اور یہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں. ہمارا جو بیسیکلی دس از اوور نیکسٹ ٹاپک, کانسٹیٹیوشن آف یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ اٹس سیلینٹ فیچرز. یہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے اور اگلی دفعہ میں ہم اس پہ سیر حاصل بات چیت کریں گے. ٹل دین تھینک یو, اپنا خیال رکھیے گا, خدا حافظ.